अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नया प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। प्रोग्राम यकीनन अभी तो फाइनल कॉल जो फाइनली होगी सब कुछ उसी पे बात करेंगे, मगर मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं बात कर रहा, तो दो पार्ट कर लेते हैं। मैं बिगिनिंग में अमेरिकन पॉलिटिक्स देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो मेरे अंदाजे हैं, जो मैंने पढ़कर सीखा है, लर्न किया है, और जो मैं उस माइंडसेट को जो वाइट सुप्रीमेसी है उसको जो मैंने समझा है वो ये है कि देखिए, इमिग्रेशन उनका बहुत बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है विद इन कंट्री, डोमेस्टिक जो सबसे बड़ा इशू है। कैसे कि बहुत पहले से जो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं न्यूज़पेपर निकालता था वेरी इन द बिगनिंग लेट 90s से, कि ये रिपोर्ट्स शायद होती थी और इमिग्रेंट तालियां बजाते थे कि 2050 में गोरे जो हैं वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और जो कलर्ड हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो अक्सरियत में होंगे। बड़े खुश होते थे, मगर ये खुशी की बात नहीं थी, ये खौफ की बात थी कि कौम परस्ती, रंग, नस्ल, लाख इसके खिलाफ हम बातें करें, मगर ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है कि जैसे एक प्रोग्राम में हुसैन अफगानी कह रहे थे कि रशिया से बात करने में एक फ़ायदा ये है ईरान के मुकाबले में, फ़ायदे मतलब कि एक आसानी ये है कि वो एक कलर के लोग हैं, अमेरिकन या रशियन या यूक्रेनियन। ईरान इज एंटायरली सिविलाइजेशन एंड कलर एंड रिलीजन एवरीथिंग। तो इमिग्रेशन सबसे बड़ा इशू बनेगा, डोमेस्टिक जो उनका वोट। फॉरेन पॉलिसी तो बहुत दूर है, आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर आप जो चाहें, आप देखते नहीं कि शहबाज शरीफ को दिखाते हैं कि वो OIC की कॉन्फ्रेंस में गए, कहीं भी गए, कि साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। कभी उन आलमी रहनुमाओं के नाम सुने आपने? सिर्फ हाइप देने के लिए कि ये बहुत बड़े लीडर हैं और दुनिया हमारी तरफ बड़ी मुतवज्जो है। और वो आलमी लीडर कौन होते हैं? तो OIC की कॉन्फ्रेंस में कौन लोग आए हुए भाई? वही आए हुए ना, अरब आए हुए हैं, जो गरीब मुस्लिम ममालिक है वो आए हुए हैं, वो आलमी रहनुमा बना कर पेश किया जाता है। और सदर साहब गए हैं कहीं तो आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। कौन से आलमी रहनुमा? तो आम आदमी सादा होता है, वो पूरी दुनिया में कहीं हो। तो होने ये जा रहा है कि अब जो इमिग्रेशन नए लॉ आएंगे, जो आते ही आते मेरे ख्याल में पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे इनलीगल घरों में, इनलीगल माँ बाप के घरों में पैदा हो रहे थे, वो अब सिटीजन, बॉर्न सिटीजन नहीं कहलाएंगे। इम्पॉसिबल। पहले भी होते होते रह गया था उनके फर्स्ट टेन्योर में 2016 to 20। फिर कि मैं अपने बहन भाइयों को बुला लूँ, माँ बाप को बुला लूँ, एक स्पाउस में एक बीवी और एक शौहर आ सकेगा बस, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और फिर मैक्सिकन जो असल प्रॉब्लम है जहाँ से लोग आते हैं उसका हल निकाला जाएगा। दोबारा दीवार बनेगी नहीं बनेगी, एक लंबी कहानी है। आने वाले दिनों में आपने देखा कि जो 6 जनवरी के वाक़यात का जो केस है वो फारिग हो गया और कैलिफोर्निया की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को फ्री कर दिया। तो इमिग्रेशन के एंगल्स के अलावा बाकी मुझे तो कोई ऐसी एक टैक्स जो है, गरीब खुश होंगे कि रिपब्लिकन फ़ायदा पहुंचाते हैं गरीबों को, अमीरों पे दबाव डालते हैं, और डेमोक्रेट जो है वो गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, मुसलमान जो है ज़हनी तौर पर वो रिपब्लिकन के करीब है। मैंने भी बड़ी देर से रियलाइज़ किया है कि गे इशू से लेकर एबॉर्शन तक पे कि 6 वीक का बच्चा अगर किसी माँ के पेट में है तो वो सांस लेने लगता है, वो उसका एबॉर्शन जो है वो वाकई एक कत्ल है, एक इंसानी जान को ख़त्म किया जा रहा है, ज़िया है, और वो कत्ल के जुमरे में ही आता है। और ये जो डेमोक्रेट हैं जिनकी मैं सारी उम्र बात करता रहा हूँ, मैं अभी भी रजिस्टर्ड वोटर उन्हीं का हूँ और उन्हीं को वोट दूंगा, मतलब मैं कोई डर नहीं जाऊँगा। मगर ये इमिग्रेंट से ही वोट लेते हैं, मगर ये भी फेवर वहीं करते हैं अपनी ओरिजिनिटी को। तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा नेटो से नहीं निकलेंगे। मैं पहले कह चुका हूँ ये बात, लोग अब कह रहे हैं कि 250-300 साल से चलते हुए निज़ाम को 1776 और 1778 कहना चाहिए टूवर्ड्स। आप देखें उन्होंने सिविल वार लड़ी है, और ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ये ध्यान में रखें कि ये फाउंडर है
امریکہ کی پہلی پارٹی ہے، اور میرا یقین کامل ہے ہمیشہ سے جب ایز اے رجسٹرڈ ڈیموکریٹ ووٹ ہونے کے باوجود کہ ان کے یہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ریپبلکن میں، زیادہ میچورٹی ہے، اور پھر وہ امریکہ کی سول ہے، امریکہ انہوں نے بنایا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی سپرمیسی اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیٹو سے بھی نکل جائیں گے اور یورپ کو بھی کاٹ ڈالیں گے. چائنا نے اور یورپ دونوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جو ٹیکس پہ ٹیرف بڑھانا چاہتے ہیں اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے. بزنس کو نقصان ہوگا ان کے یقیناً، مگر بات تو سب کریں گے نا. تو کوئی درمیانی راستہ نکلے گا، اور ان کا تو آخری ٹرم ہی ہے مسٹر بائیڈن کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا. وہ بہت کوشش کریں گے تو یہ کریں گے نا کہ 2028 کے الیکشن میں ان کا نامینیٹ کیا ہوا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فتح حاصل کرے اور کنٹینیوشن ہو ریپبلکن پارٹی کی. باقی ایران پر ایک خاص اسٹانس ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. بہت کوئی ڈیل پھر ہو جائے گی اور کچھ پابندیاں اٹھ جائیں گی اور سختیاں ہو جائیں گی. یوکرین وار ختم ہوگی، یوکرین نے بھی خوش آمدید کہا کہ جی ہم تیار ہیں، اور رشیا بھی چاہتا ہے کہ وار تو ختم ہو. آج ہی بہت بڑا حملہ کیا ہے. خیر ہم لوٹ کر آتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ پی ٹی آئی کی بدنصیبی کہیں، بدعملی کہیں، اور اسٹریٹجی کی ناکامی کہیں کہ سب کچھ فارغ ہو گیا. اور وہ کیا شعر ہے مجذوب کا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اور کیا ہے کہ مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، میں نے کہیں لکھ کر بھی رکھا ہوا ہے وہ، کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی. خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی. کہ اب 100 بار سوچیں گے لوگ ڈی چوک جانے سے پہلے ویڈیو آ گئے، لاشوں کی تصویریں، زندہ تصویریں آ گئیں، ویڈیو آ گئے، زخمی دکھائے جا رہے ہیں، گولیاں لگی ہیں. اور مرتضیٰ کامران جو بہت بڑے قانون دان بھی ہیں، جے وی آئی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس بھی آج جمع کرایا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے. اور بہت سارے جرنلسٹوں نے کنفرم کر دیا. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ ریاست نے بڑی چالاکی کا کھیل کھیلا. ان کو فارغ تو کرنا تھا کہ روز دھرنا، روز کال کی دھمکیاں، اور جاننے والوں کو پتا تھا. آج یہ آپ مانتے ہیں نا کہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائز تھے 99%. اور ان پروگراموں میں کب سے کہا جا رہا تھا، سال بھر سے بھی زیادہ پہلے سے، کہ یہ سب کمپرومائز لوگ ہیں، یہ انہی کے لوگ ہیں. بار بار بتاتا تھا، مگر لوگ دراصل فیس نون زیادہ نہ ہو نا تو وہ دانشور نہیں ہوتا، اور اس کی بات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا. ہاں یہ کوئی ان کا بڑا ٹرولر حکومت کا، مخالف پارٹی کا، وہ کہے گا کہ بہت بڑی بات ہوگی، یہ اس نے بتایا تھا. خیر تو انہوں نے ایک جال بنا، ان کو آنے دیا گیا، یہ کل بھی بتایا. اور ریاست نے کیا کیا کہ دن میں ایک شفیق ماں، وہ ماں جو بچے خراب کرتی ہے، جو نالائق اور شرارتی بچوں کو خراب کرتی ہے ان کی خواہشات پوری کر کے. تو دن میں ریاست نے وہ رول ادا کیا. آپ نے درجنوں ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا پولیس والوں کو گرا کے مار رہے ہیں اور پولیس والے بیچارے دوڑے لگا رہے ہیں. تو یہ کسی ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی پولیٹیکل ورکر؟ اچھا سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، یہ پاکستانی میڈیا کو سمجھنا ہوگا کہ جلسوں میں، احتجاجوں میں اور مختلف مواقع پہ کسی پارٹی کی کال پر آنے والے ورکر نہیں ہوتے، حمایتی ہوتے ہیں. ورکر کی ایک الگ شناخت ہے، ایک الگ اصول ہے، اس کا ایک الگ ضابطہ ہے، اس کا ایک پورا پروسیجر ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہے، اس کا کوئی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ باقاعدگی سے اپنے آفس جاتا ہے. اور یہاں سیاسی پارٹیوں کے آفس دیکھے آپ نے، تو یہ حمایتی ہیں اور نکل پڑے ہیں. اور کوئی بریانی پہ آیا ہے، کوئی کسی حادثے پہ آیا ہے، کسی کو نوکری لینی ہے ایم این اے سے، تو ایم پی اے سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے تو اس نے کال کر دی کہ تو 10 بندے لے کر آئے گا، کوئی 20 لے کر آئے گا، اس طرح کر کے. تو یہ ورکر نہیں ہے. اور یہ جب تک میڈیا اس بات کی اویئرنیس نہیں پھیلائے گا کہ یہ ایک بے وقوفی کی بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے ہزاروں ورکر آ گئے، کارکن آ گئے، فلانے آ گئے، نو ناٹ ٹرو.
تو ریاست وہ دن بھر تماشے دیکھتی رہی. رات کو انہوں نے, کیونکہ پلان تھا, اسی لیے ان کی جو لیئر, جو سیکنڈ لیئر تھی لیڈرشپ کی, سارے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب بھاگے ہوئے تھے, غائب تھے. امین ڈنڈا پور نے کنٹینر پہ پہلے ہی سب کچھ ختم کر دیا تھا. سب کو بعد میں آپ دیکھیں نا کہ آج بشرا بیوی کو لے کے وہ ہیلی کاپٹر سے پہنچ گئے نا. مطلب جس پہ قتل کا مقدمہ ہو, جس پہ الزام ہو کہ وہ سرکاریں KPK کا سب جو اسلحہ ہے, ایمونیشن ہے, ٹیئر گیس ہے, وہ یوز کر رہا تھا, واٹر کینن یوز کروا رہا تھا, اور چیزیں یوز کروا رہا تھا, وہ آرام سے ہیلی کاپٹر پہ سرکار کے جا رہا ہے. تو یہ ان کا حصہ تھے. تو رات کو انہوں نے لائٹ بند کی اور انہوں نے ایک میسج دیا. دیکھیں دارالحکومت پر جیسے کہ سجاد برقی صاحب نے صبح 8:30 بجے ہی وہ 2 بجے ڈی چوک کے پاس پہنچے ہیں جہاں خطاب فرمایا خاتون نے, اور اعلان ہو گیا کہ جی ہم ڈی چوک پہنچ گئے, اب آپ سب مدد کیجیے, اور یہ دھرنا پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا. مطلب یہ کہ اسلام آباد کو کنٹرول کر لیا, ڈی چوک پر کنٹرول کا مطلب یہ تھا. اور اگر وہاں قبضہ کنٹینیو ہو جاتا تو ریاست, تو اگر کسی دشمن فوج کا کیپٹل پہ قبضہ ہو جائے تو باقی ملک کو کیپچر کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی. تو یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر یہاں ایک اہم بات ہے, یہ راستہ دکھایا کس نے, یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ راستہ بھی انہوں نے خود دکھایا تھا 2014 میں, جب پارلیمنٹ کا گھراؤ کیا, اسی ڈی چوک سے نکل کے ریڈ زون میں گھسے اور ہر طرف قبضے کر لیے, شلواریں لٹکی ہوئی ملی, کنڈوم بھی ملے. سوری, سب کو پتہ ہے یہ بات. اور جو توہین کی اپنے مقدس اداروں کی, وہ جھوٹے سچے جو بھی ہوں, مگر ایک سیٹل ریاست تو ظاہر کرتے ہیں نا کسی طور پر بھی. یہ سب انہوں نے خود کروایا تھا, وہ پیچھے کھڑے تھے. یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, پوسٹیں لگی ہوئی ہیں کہ جب وہ پیچھے کھڑے تھے تو 126 دن تک بیٹھے رہے, جب وہ آگے آگے تو 26 منٹ میں بھاگ گیا. تو یہ راستہ دکھانے والے وہ خود تھے. اور سب کو پتہ ہے کہ شہباز اور نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اور ریاض ملک کو بھیجا تھا کہ وہ میسج لے کر پہنچے تھے کہ جی وہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں. تو نواز شریف نے کہا نہیں, استعفیٰ نہیں دوں گا, آ کے مجھے اتار لیں. تو یہ راستہ دکھایا انہوں نے. اب تاریخی طور پہ دیکھیں, مسولینی نے جب قبضہ کیا تو پارلیمنٹ کا گھراؤ کیا تھا نا. جب پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا, سب کچھ فارغ ہو گیا. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, آصف زرداری کی, یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی نا, کہ یہی عمران خان کے لوگ, عمران خان اس وقت میرے خیال میں, مجھے نہیں پتا کہ کنٹینر پہ تھے یا یاد نہیں آ رہا مجھے, میں کینیڈا ٹورانٹو میں تھا, مجھے یہ یاد ہے. ہمارے یہاں دن ہو رہا تھا, شام کو طاہر القادری گرج رہے تھے کہ یہ حکومت ختم ہو گئی, یہ پارلیمنٹ ختم ہو گئی, سینٹ ختم ہو گئی, اب اس ملک میں کوئی وزیر نہیں ہے, کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے, کوئی صدر نہیں ہے, اور انتظامیہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے ساتھ ہم سے پوچھے, ہم بتائیں گے. ان کے لہجے کی رونق کہ خدا بول رہا تھا. مگر کچھ دیر کے بعد جب انہیں میسج آ گیا, پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آئے, مذاکرات ہوئے اور بھائی صاحب نکل لیے. مگر جو لہجہ تھا ان کا کہ اب یہاں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, اور ماشاءاللہ سے ہمارا کنٹرول ہو چکا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیتی, اور اپنے پیر کٹوا لیتی, ان کے کہے پر آرمی چیف بھی چلا جاتا, پرائم منسٹر بھی چلا جاتا, اور نئے انتخابات کا بھی اعلان ہو جاتا؟ ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی, اور یہ غلطی کروائی گئی تھی. سب مان رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا سنجانی کوئی جگہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ جائیں, مگر بی اڑ گئی تھی کہ نہیں. اور آپ کو یاد ہے میں نے پہلے دن کہا تھا نکلنے سے بھی پہلے کہ وہ کہتی ہے ہر صورت میں جائیں گے, کوئی پیر ہے ان کے ساتھ پادری کے نام سے, وہ کہتا ہے تمہارے منتر جنتر وہاں جا کے کامیاب ہوں گے. وہ سب کہانیاں بنائی جاتی ہیں نا. اور خان صاحب کی بات کو اس عورت نے رد کیا کیونکہ گھیر کر لایا جانا تھا, وہاں نشان عبرت بنانا تھا. جو مجلوب کا بھی میں نے آپ کو شعر سنایا کہ ایک دنیا کو عبرت ہو گئی کہ لوگوں کے کان میں بچپن میں کہتا ہے نا کہ ایک بہن کو ڈانٹا جا رہا ہے, یا ایک محاورہ ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ کے بہو کو سنایا جا رہا ہوتا ہے. تو دوسروں کے بھی کان کر دیے گئے ہیں, آنکھیں کر دی گئی ہیں کہ اے لوگ جب بھی کیا. تو یہ وہ ہوا ہے.
اور اب صورتحال یہ ہے کہ کارکن جو ننگی گالیاں دے رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کو، کیونکہ سب بھاگے تھے، سب کو پتہ تھا، اور خاص کر پنجابی لیڈرشپ کو بڑی گالیاں پڑ رہی ہے، اور بحث مباحث ہو رہے ہیں کہ یہ پنجاب ہمیشہ سے غداری کرتا ہے تاریخی طور پہ۔ بھائی فوج بھی، انگریز کی فوج بھی یہی سے تھی نا، ان کے کہنے پہ خانہ کعبہ پہ بھی گولی چلا لی تھی، انہی کے کہنے پر ضیاء الحق بریگیڈیئر تھے اور سامرا شکیل کے کیمپوں پہ فلسطینی ستائے ہوئے فلسطینیوں کو مارا تھا۔ اور اس خطے کے اور سارے لوگوں کو بھی دیکھ لیں، انگریز ہمیں اور آپ کو بھرتی کر کے سپاہی رکھ کے ہمیں ذلیل کرواتا تھا، پٹواتا تھا، ننگا کر کے بھی گولیاں بھی لگواتا تھا، بغاوت کی تحریکیں بھی کچھ چلوایا، سارے خود لوگ تھے نا۔ اور پھر یہ مخدوم، ٹوانے اور یہ شاہ محمود قریشی خاندان، یہ سارے ان کی سب کی کہانی ہے نا، کہ یہ آدمی پرووائڈ کرتے تھے، انگریز کے دشمن کو مارنے کے لیے اپنے بندے بھیجتے تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی پنجاب کی لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی، اس سے بہتر تو یہ کھاریاں کے خسرے نکلے کہ ان کا بندہ اٹھا لیا تو تھانے سے خود جا کے آزاد کرا کے لے آئے، مگر نکلے نہیں۔ یہ کیوں نکلتے؟ ان سب کے رابطے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جتوانے والے بھی وہ ہیں، ہروانے والے بھی وہ ہیں، ٹکٹ دیا خان صاحب نے، مگر جیت اور ہار کا فیصلہ تو وہ کرتے ہیں۔ مگر ایک بات، یہ تو ہنسی مذاق کی بات تھی، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس ملک سے کیوس ختم ہو گیا ہے تو نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ خان صاحب کی پارٹی پہ بین لگ جائے گا، خان صاحب روئیں گے ڈھوئیں گے، اور مقدمے بن گئے ہیں۔ ہاں، اب اس میں جو خان صاحب کے لیے ایک اہم ترین بات ہے کہ اب یہ پارٹی بکھرے گی۔ خان صاحب پہ کوئی 200-250 مقدمے ہیں نا، اور بن رہے ہیں۔ ابھی تو وکیل لالچ میں، خود غرضی میں، نمود و نمائش کی بھوک میں مفت میں مقدمے لڑ رہے تھے کہ کل کو خان صاحب کی اگر حکومت بن گئی تو بیجا ہو جائے گی، مزے آ جائیں گے، وزیر اور مشیر نہ بھی بنایا، کسی محکمے کا انچارج بنا دیا تو لوٹ کے کھا جائیں گے، نہیں تو سرکار کے مقدمے اتنے ملنے ہیں کہ منہ مانگے دام ملتے ہیں پھر۔ مگر اب تو ایسا کچھ نہیں ہوگا نا۔ تو خان صاحب کو مختلف شہروں میں بھی کئی 8-10 جگہ پر مختلف شہروں میں مقدمے درج ہوئے ہیں، ہر جگہ وکیل چاہیے، مختلف عدالتوں میں جانا، تو وکیل نہیں ملنے خان صاحب کو، یہ بھاگ جائیں گے سارے، 2-4 رہ جائیں گے شرم حیا میں۔ باقی جو بھی کالے کوٹ پہن کے آ رہے ہیں، روز آپ 2 نئے نام سنتے ہیں، یہ سب دوڑے لگا دیں گے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا ہاں، میں بہت اہم بات بھول گیا، متی اللہ جان کا تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ اریسٹ ہو گئے۔ انہیں پیمز ہاسپٹل سے جس الزام میں اٹھایا، سب کو پتا ہے کہ اس نے پہلے دن بتا دیا کہ لوگ مرے، اس نے بتا دیا تھا کہ رینجر کی گاڑی چڑھائی گئی ہے خود، اور وہاں سے لوگ گرے ہیں، اور پی ٹی آئی والے نے اسے گواہ وٹنس پیش کر دیے تھے۔ پھر اس نے بتایا کہ سرکار میں اور پیمز ہاسپٹل کی انتظامیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کتنی لاشیں شو کرنی ہیں، اسے وہاں سے لے گئے۔ پھر شور کیا تھانے سے 3 دن کے شور پڑنے، 2 دن کے شور پڑنے کے بعد، اور آپ کہتے ہیں عدالت میں کہ گاڑی چلا رہے تھے، نشے میں تھے، اور ان کی گاڑی سے آئس نکلی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ایک صحافی اور ثاقب نام ہے میرے خیال میں، وہ بتاتے ہیں کہ رات کو آ کے ہم سے پوچھے تم میں سے سگریٹ کون پیتا ہے۔ آپ اس ریاست کو دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بھٹو کے دور سے پتہ چلا نا، چودھری ظہور الہی پہ بھینس چوری کا الزام لگایا تھا، یہ ابھی تک وہیں اسی گٹر میں پڑے ہوئے ہیں، گھٹیا۔ اب کیونکہ نام ہے اس کا، بڑا صحافی ہے وہ، میڈیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے تو رولا پڑ گیا، ساری دنیا کی تنظیمیں بول پڑی۔ وہ شہباز شریف جو پہلی دفعہ جب متی اللہ جان اغوا ہوئے تھے تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیے تھے، ملنے بھی پہنچے تھے سارے لوگ، اور اب ان کی حکومت میں اٹھا لیا گیا تو مجبوراً شو کرنا پڑ گیا۔ اب ان پہ گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ جو میڈیا کے حوالے سے اس ملک میں آپ لوگ شور کرتے ہیں کہ بکاؤ ہے، چور ہے، اور یہ لفافہ ہے، فلانا ہے، اب نکلے نا اس کے لیے باہر۔ کیوں صحافی کیوں آپ کے لیے نکلے، کیوں مرے، وہ کیوں نہ بکے؟ آپ سارے بک جائیں، آپ سارے مال پکڑ لیں، اب ہر امیر سے نفرت کریں، مگر ہر بندہ امیر بننے کے چکر میں پاگل ہوا ہے، وہ آپ کے سماج کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ سے ہٹ کریں، اور ساری قربانی آپ دوسروں سے مانگتے ہیں، خود بھی کبھی آپ قربانی دیں نا۔
آپ نے کبھی بجلی سے لے کر پانی کسی ایک مسئلے پر آپ اپنے جو آپ کا نمبر ہے اس حساب سے کبھی باہر نکلے؟ اور آپ چاہتے ہیں میڈیا جو ہے وہ فرشتہ ہو، وہ آپ کے لیے جانے دیں. ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ بہن بھائی نہیں ہیں. مطیع اللہ جان سوشل میڈیا کے تھرو زندہ ہے، اس سے 4 پیسے کما لیتا ہوگا نا، مگر سچ بولتا ہے. اسے گالیاں خان کی حکومت میں بھی پڑتی تھیں، آج بھی پڑھ رہی ہیں. مخالفین جو ہیں اس کے نظریاتی جو پٹواری ہیں، بلکہ اب تو انہیں چٹواری بھی کہا جانے لگا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی یوں نہیں بولے گا کیونکہ آپ بولنے کو تیار نہیں ہیں. مطلب فوج خراب ہے، کے ڈی اے خراب ہے، ایل ڈی اے خراب ہے، سی ڈی اے خراب ہے، کسٹم خراب ہے، پولیس خراب ہے، بلدیہ خراب ہے. کون ہے وہ؟ آپ نہیں ہو خود. میں چوری کروں تو جائز ہے، آپ چوری کریں تو جائز نہیں ہے. دوسرے کا لاؤ نہیں ہے. سارا کریکٹر، سارا جو ایمان کی نشانیاں ہیں وہ دوسروں میں دیکھنی ہے، اپنے اندر نہیں دیکھنی ہے. اور اپنا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے تو غرور تکبر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر آدمی سے توقع کرتے ہیں کہ اب یہ بھی نماز پڑھے. اگر تسبیح آپ پھیر رہے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اب سب تسبیح پھیریں. کون لوگ ہیں یار آپ؟ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے. اب نیکسٹ ٹائم میڈیا کو گالی دیتے ہوئے 10 بار سوچیے گا، شرم کھائیے گا اپنے طور پر. نکل آئیں، ہر شہر میں 2-2 ہزار لوگ ہی نکل آئیں مطیع اللہ جان کے لیے، مگر آپ لوگ نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنا کام دوسروں کے ذمہ ڈالنا ہے، دوسروں کو گالی دے کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، بتانا ہے. اور یہ میڈیا آپ جیسے بے حس لوگوں کی موجود، آپ کو منہ پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھے نہ دیکھے جہنم میں جائیں. I'm really sorry کیونکہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ جناب یہ میڈیا آپ کے لیے جانے دے. وہ مالکان جن کے اربوں خربوں روپے کے اسٹیکس ہیں، وہ آپ کے لیے جو اپنے گھروں میں بن رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، لطیفے لکھ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. مطلب یہ نوبت ہے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ میں نے ہی بتایا آپ کو کفن پوش آئے تھے، چھٹیاں منا رہے تھے، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں کی تعداد سے کفن ملے، لاشیں بھاگ گئی. مذاق اڑا رہے ہیں نا. تو کل آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. آپ تو کسی کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے نا، کیونکہ بریانی تو آپ نے بھی کھانی ہے، نوکری اپنے بھائی کو آپ نے بھی دلانی ہے. سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نوکری میرٹ پہ نہیں مل سکتی، کسی کے کہنے پہ ہی ملے گی. غلامی کی ساری خصوصیات موجود ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں کیونکہ جو اس نظام کو چلا رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے آپ کی مینٹلٹی کیا ہے، آپ کہاں ٹوٹتے ہیں، آپ کہاں بکتے ہیں اور کیسے ذلیل ہو کے خوش ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ میڈیا جس کے مالکان کے اربوں خربوں روپے لگے ہوں، جو حکومتوں کا حصہ بھی ہوں اور جنہوں نے چوریاں بھی کی ہوئی ہوں، لاکھ ماتھے میں گٹے پڑے ہوئے ہوں، مگر اگر کوئی سماج ہو، ابھی کوئی بڑا واقعی تبدیلی آ جائے، آپ میں کوئی اور مجھ میں شرم غیرت آ جائے اور ہم کھڑے ہو جائیں، تو نماز کے گٹے کی تصویر کے ساتھ معاملات آگے آئیں گے سامنے کی کرتے کیا کیا تھے. اور اسی طرح باقی سارے ہیں، مطلب حکومت کا حصہ ہے بہت سے لوگ، آپ کو معلوم ہے. اور چینل خریدے ہیں، ایک وزیر نے خریدا ہے ابھی. تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. مطیع اللہ جان ایک غریب صحافی ہے اور بہت غریب صحافی ہے. میں نے نہیں سنا کہ وہ کسی سے پیسے پکڑتا ہے، وہی قربانی دے رہا ہے. اور زیادہ زیادہ جرنلسٹ نکل آئیں گے 10 20 50، وہ کسی بڑے چینل میں بھی نہیں ہے. بڑے چینل بھی اس وقت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اس کا ایک نام ہے. عام صحافی مر جاتا ہے تو کئی کونے خدرے میں کوئی خبر آ گئی، جن کے نام بڑے ہو گئے بس وہی بچے تھے ان کے، اور وہ ایک لمٹ تک بولتے ہیں، ان کو مینیج کیا جاتا ہے، وہ مینیج ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کتنا بول سکتے ہیں اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. تو بات ساری ہے کہ جب تک آپ تبدیل نہ ہو، دوسروں کو گالیاں نہ دیں، دوسروں سے توقع نہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو مروائیں، خود مریں، اپنے خاندانوں کو بھوکا رکھیں، جاب لیس ہوں اور آپ کے لیے وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. آج کے لیے یاد رکھیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوئی ہے. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جانتا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر
बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।